नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर आपको रमज़ान मुबारक की इन रूह परवर घड़ियों में खुश आमदीद कहते हैं और अताए रमज़ान का ये खसूसी प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है। लेकिन यकीनी तौर पर इस वक्त जो दिल है वो साथ नहीं दे रहा, क्योंकि जिस किस्म की वीडियोस, जिस किस्म की तस्वीर और जिस किस्म की चीज़ें सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं और जो दाता की नगरी में इस वक्त हो रहा है, ज़ुबान को गुजारा नहीं है उस पर हम क्या बात करें। कि हम तो यही बचपन से पढ़ते आए हैं और ज़िंदगी के इस मकाम पर भी जब पहुँचे हैं तो हम तो यही देखते आए हैं कि यार हम तो रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है, और आज इस पाक सरज़मीन में, इस प्यारे वतन में जो कुछ हो रहा है, ये हर दर्द दिल रखने वाले के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अल्लाह पाक हमें इस मुश्किल वक्त से सुरखरुई अता फ़रमाए। और आज मैं इस खसूसी ट्रांसमिशन से ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि दोस्तों, बहनों, भाइयों, जितने लोग हमारी इस ट्रांसमिशन से वाबस्ता है, एक चीज़ को बड़े जहन में रखिएगा कि इस वक्त तागूत का जो सबसे बड़ा मंसूबा है ना, वो ये है, वो ये चाहते हैं, उनकी चाहत है, और उसके लिए वो आज से कोशिशें नहीं कर रहे, पूरा मंसूबा हमें पीछे नज़र आता है। उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि इस पाक सरजमीन पर बसने वाले आशिकाने मुस्तफ़ा को और हमारी पाक फ़ौज को वो आपस में लड़वा दें। और यही वजह है कि जो इस वक्त मामलात करने की कोशिश हो रही है और जिस तरह से ख़बरें आ रही हैं, ये बहुत नाजुक मरहला है। इस वक्त हमारी पूरी आशिकाने मुस्तफ़ा को भी बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल, मैं सलाम पेश करता हूँ जो आलिम दीन जिन्होंने अपना एक बच्चा खोया और उन्होंने खड़े होकर कहा कि एक बेटा मेरा जेल में है और एक यहाँ शहीद हुआ है, मेरे और भी होंगे तो मैं कुर्बान कर दूंगा। खुदा की कसम, सहाबाए कराम के दौर की ये यादें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस सरज़मीन पर लोगों को ये एजाज़ बख्शा है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त दुश्मन के मंसूबे पर नज़र रखनी है। वो चाहता यही है नाज़रीन कराम, इस पाक सरज़मीन, इन गली और मोहल्लों में जहाँ दरूद और सलाम पढ़ा जाता है, वो यहाँ खून आलूदा करना चाहता है। आज दाता की नगरी को जिस तरीके से खून में नहलाया गया है नाज़रीन कराम, खुदा की कसम पूरा वजूद लरस जाता है कि ये कौन लोग थे। इस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है आंखें खोले, हरकत में आए और फौरी तौर पर जो है इस वक्त मुल्क के अंदर इन तमाम, ये जो पुलिस के अंदर जो लोग थे, इनकी लिस्टें निकाले कि जो लोग इस जुलूस को रोकने के लिए गए थे उनकी तमाम के रिकॉर्ड निकाले, इन तमाम को गिरफ्तार करें। और फौरी तौर पर जनाबे वाला मुल्क के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बेहद कुलीदी किरदार है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत मुकामी तौर पर मुकम्मल हमें नाकाम होती हुई नजर आ रही है। ना वो बच्चों पे रहम खा रहे हैं। कौन लोग हैं ये दरिंदे जो बच्चों पे रहम नहीं खा रहे? ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही हैं जो बच्चों के गले काटे जा रहे हैं। ये क्या चाहते हैं इस पाक सरजमीन पर? हमें फौरी तौर पर आंखें खोलनी होंगी, और जिनको आंखें खोलनी है उन तक ये पैगाम भी पहुंच जाएगा। मैंने अपने सोशल मीडिया पेज से पैगाम दे दिया है, उन तक वो पैगाम पहुंचा कि वो आंखें खोल लें कि हमारे इस गुलशन को तबाह करने के लिए इस वक्त वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इन तमाम लोगों की लिस्टें बनाई जाए जिन्होंने आज निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाई हैं, उनको इस अमल से गुजारा है। और फौरी तौर पर जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारी जो अदलिया है, चीफ जस्टिस साहब फ़ौरन इस पर एक्शन करें, क्योंकि हुकूमत से तो अब किसी किस्म का कोई मुतालबा करना ही नहीं हमें। उसकी वजह यह है कि आज मसाजिद के अंदर मैं खुद मौजूद था, असर की नमाज में जिस अंदाज में माएँ, बहनें, बेटियाँ और हर घर से बद्दुआएं बुलंद हो रही हैं, ये अब कोई तसव्वुर नहीं है इनके लिए, क्योंकि इनको एहसास ही नहीं है। इन्होंने तो हमें इस तरफ लगा दिया कि रियासत मदीना, और हमने भरपूर साथ दिया कि रियासत मदीना हमारे दिल की धड़कन है। लेकिन रियासत मदीना में तो खुदा की कसम हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो रियासत मदीना के अमीर थे, आप फरमाते हैं कि दरियाए फुरात के किनारे अगर बकरी का बच्चा प्यास से मर जाए तो मुझे खौफ है कि अल्लाह मुझसे सवाल करेंगे। तो आप किस किस्म की रियासत मदीना हमें दिखाना चाहते हैं और हमें बनाना चाहते हैं? आपने तो इस गुलशन को आग लगा दी, आप तो इस गुलशन को आग लगा रहे हैं। मुतालबा क्या है? मुतालबा तो सिर्फ एक ही था ना कि आप फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दें। आपने जो आग भड़काई और जो अंदाज अख्तियार किया, इसका जवाब इस दुनिया में भी और अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में भी आपको देना पड़ेगा। क्योंकि ये जितनी लाशें उठ रही हैं, ये इस वक्त बहुत एक इम्तिहान है पूरी उम्मत का और पूरे पाकिस्तानी नेशन का। खुदारा मैं आपसे ये एक अपील करता हूँ कि इस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ें। दरूद पाक ही वो वाहिद वजीफ़ा है जो इस वक्त आने वाली इन बलाओं से हमें
ہمیں بچا سکتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ فیصل آباد کی ایک بہت بڑی روحانی ہستی تھی جو دنیا سے پردہ فرما گئے, اور وہ آج 20 سال پہلے یہ ان حالات کی خبر دے کر گئے تھے. مولانا مفتی امین فیصل آبادی جنہوں نے آب کوثر لکھی, انہوں نے فرمایا تھا اس زمانے میں, انہوں نے کہا تھا کہ انتہائی بھیانک ناک مناظر میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں جو دشمن اس ملک میں بپا کرنا چاہتا ہے, لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ ہر شخص درود اور سلام کے وظیفے کو اپنے اوپر لازم کر لے, درود پاک کو مضبوطی سے تھام لے, کیونکہ اس وقت جو ہے یہ بلائیں اور یہ جو سب کچھ ہماری دھرتی پر بپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم درود پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھتے رہیں اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں, جو کہ بہت مشکل کام ہے. میں یہ نہیں کہتا بڑا آسان ہے, کسی کے بھی جذبات اس کے اس وقت ہاتھ میں نہیں ہیں, ہم بہت مجبور ہیں, بس اللہ سے دعا مانگتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے ہم التجا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس گلشن کو تباہ ہونے سے بچا لیجئے. میرے آقا آپ کی نظر عنایت سے یہ ہمارا ملک چل رہا ہے, آپ ہی کی نظر عنایت سے یہ خطہ سرسبز اور شاداب ہے. یا رسول اللہ رمضان کی متبرک گھڑیوں میں جو آج ہمارے ملک میں ہوا, داتا کی نگری میں ہوا, وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے ایک امتحان ہے کہ یا رسول اکرم آپ کی خاص شفقت اس ملک پر ہے. اور بارہا یہ مناظر ہم نے دیکھے کہ جب بھی طاغوت نے ہم پر حملہ کیا آپ کی خاص رحمت ہم پر آ گئی اور ہم بچا لیے گئے. تو یا رسول اللہ آپ سے التجا ہے کہ اس پاک سرزمین پر اپنی خاص نظر عنایت کیجیے, اور ہمارے اللہ پاک ہمارے جو, میں ان حکمرانوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو براہ راست مخاطب ہوں چیف آف آرمی اسٹاف اور ہمارے جو چیف جسٹس ہیں, وہ اس پر فوراً کوئی ایکشن لے لے کہ اللہ پاک ہمیں اس پریشانی سے, اس مصیبت سے, اس دکھ کی گھڑی سے ہمیں نکالے. کیونکہ جن کے لال اس وقت چلے گئے ہیں, رمضان کی روزے کی حالت میں گئے ہیں ناظرین کرام, جو جس رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کو وجود بخشا. ناظرین کرام آپ ذرا تصور کیجئے اس دھرتی کے اندر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ خدا کی قسم دھڑک رہا ہے. کیونکہ ہمارے بڑوں نے جب یہ ملک بنایا تھا اس وقت ہم یہی نعرہ سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی اسی دن سے آ رہی ہے. تو یہاں ختم نبوت پر کوئی کسی بھی قسم کی حرکت کرے گا, خدا کی قسم ساری دنیا بھی ہمارے خلاف کٹی ہو جائے, تو یہاں مسلمانوں کو جو جذبہ اللہ نے عطا کیا ہے نا, وہ روئے زمین پہ کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو. تو لہٰذا لرز جائیں, ڈر جائیں, تڑپ جائیں, سجدوں میں گر جائیں, توبہ استغفار کی طرف آ جائیں, کیونکہ ان لمحات میں توبہ استغفار اور درود پاک ہی ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے ان شعبوں میں جو لوگ اس وقت بالخصوص, کیونکہ طاقت کا سارا مرکز ہمارے جو ہے آرمی کے پاس ہے, ہماری پاک فوج کے پاس, اسے میں سلام کرتا ہوں کہ ہمیشہ انہوں نے مشکل وقت میں اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہے. اور یہی اس وقت ہماری عدلیہ کو کردار ادا کرنا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اس نازک وقت میں اپنا کردار ادا کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں مجھے یہ بات اسی لیے کرنا پڑی کہ ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے, ہم اندر سے اس وقت بہت رنجیدہ ہیں, بہت ہی رنجیدہ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب موجود ہیں, مفتی زاہد اسلم صاحب, بہت جو ہے وہ مدلل گفتگو کرتے ہیں. میں چاہوں گا مفتی صاحب کہ ظاہراً رمضان کی متبرک گھڑیاں ہیں, جن گھڑیوں میں ہم اللہ کا فضل سمیٹیں, اللہ کی رحمت سمیٹیں, اللہ کا کرم سمیٹیں. اور اس وقت ہم دیکھیں ہمارے شہر کراچی میں یہ باب الاسلام ہے, یہاں پر اس وقت میں سلام کرتا ہوں لوگوں کو جو اپنے گھروں میں, اگر اللہ نے ان کو توفیق دی ہے, وہ افطار کے لیے نکلے ہوئے باہر اور لوگوں کو افطار کرا رہے ہیں. لیکن اس طرف ہم دیکھتے ہیں داتا کی نگری میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو آپ دعا بھی فرمائیں اور اس پہ بھی آپ قوم سے بھی اپیل کریں کہ ہمیں اس وقت کیا طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نہ تیغ و تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, ہمیں تو آسرا ہے فقط کالی سی کملی والے پر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جو اللہ. حدیث پاک میں نے اپنے عنوان کے لیے منتخب کی ہے, اس حدیث پاک کے اندر سب کچھ بتا دیا گیا ہے. بے شک بے شک کہ لوگوں اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو تو ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ تم عشق مصطفیٰ میں تڑپو, سبحان اللہ عشق مصطفیٰ میں اپنا سب کچھ قربان کر دو. سبحان اللہ بے اور شک. میں یہاں پر کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا اپنی عوام کے لیے, جی جی ہم جی سب کے لیے, کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے جب یہ آئی تھی تو اس نے ریاست مدینہ کا ایک نعرہ جی لگایا جی جی تھا. بالکل ایسے ہی. تو میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ ہے کیا چیز. جب میں نے یہ نعرہ سنا تو ابھی کل ہی کی بات ہے, میں نے ذرا اس پہ ریسرچ کیا, پڑھا, تو میں نے سیرت انسائکلوپیڈیا جلد 5 صفحہ نمبر 143 اٹھایا, پڑھا. سیرت النبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 729 پڑھا. سیرت مصطفیٰ جلد صلی نمبر اللہ 1 علیہ جلد 2 وآلہ جلد وسلم. 3 صفحہ نمبر 264 پڑھا. اور اس کے علاوہ اسلام اور ہماری زندگی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 265.
اور اسی طرح جو ہے بخاری اور مسلم کی حدیثیں پڑھی ہیں تو ان کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جو لفظ ریاست ہے یہ بنا ہے ریاستن سے، صحیح، اور الرئیس بھی اسی سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے بلند مرتبے والا، بلندی والا، عزت والا، شان والا۔ اور اس کا جو اصطلاحی معنی بیان کیا گیا ہے مورخین کی طرف سے اور منطقین کی طرف سے، وہ یہ کیا گیا ہے کہ ریاست اس چیز کا نام ہے کہ انسان معاشرتی اور سیاسی نقطہ نظر کو دیکھے، معاشرتی اور سیاسی نقطہ نظر کا خیال رکھنا۔ تو جو ریاست مدینہ میرے آقا نے قائم کی تھی اس کے اندر یہ تھا، حضور نے فرمایا کہ اس کی بنیاد یہ لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول رسول اللہ۔ اللہ صلی اللہ اسلام اور علیہ ہماری وسلم۔ زندگی کتاب کے اندر صفحہ 264 پہ لکھا گیا ہے کہ مقصد پاکستان کا بھی یہی تھا، نظریہ جی، پاکستان کا بھی یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول رسول اللہ۔ اللہ صلی اللہ اب علیہ قرآن وسلم۔ یہ کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، پھر قرآن یہ کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے لوگوں امانت ہے، کی۔ بے شک، اگر امانت میں کوئی خیانت کرے گا تو اللہ کا فیصلہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کتوں اور خنزیروں سے بھی بدتر ہو کے مریں گے۔ جی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب مردودین اور ملعونین جو لوگ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر ظلم کریں، میرے آقا کے غلاموں پر سر عام اس طرح سے تشدد کریں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات، وہ ادا مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب جنگ بدر کے لیے صحابہ جا رہے تھے تو عیسائی اور یہودی دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں کہ ان کی تعداد بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اشارے سے کہتے تم کیا کرو گے؟ صحیح، تو انہوں نے کہا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، ہمیں تو آسرا اس کالی سی کملی والے پر۔ سبحان اللہ، میرے بے شک، آقا آگے آگے تشریف فرماتے تو صحابہ نے وہاں پر یہی کہا تھا کہ ہمیں صرف محمد عربی پر بھروسہ ہے۔ بے شک، بے شک، اور آج ہمیں بھی اس وقت جس دور کے اندر ہم چل رہے ہیں، جو علامات ہمیں میسر آ رہے ہیں، صرف آسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر ہے، آمنہ کے لال پر ہے۔ بے اور شک، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک و مولا، جو مدد جنگ بدر کے اندر آئی تھی، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، ایک دفعہ 3000 فرشتے ہے، پھر 5000 فرشتے ہے، تو اب وقت وہی آ گیا ہے، کیونکہ کلمہ کہنا اس وقت میں جرم بن گیا ہے، اور نبی سے وفا کرنا بھی صلی اللہ جرم بن علیہ گیا وسلم۔ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات کرنا بھی جرم بن گیا ہے۔ تو اس جرم سے نمٹنے کا ایک ہی انداز ہے کہ ہم آئیں گے، رسول اللہ سے وفا کریں گے، اور یہ روزے، یہ رمضان، یہ سحر و افطار اس وقت تک بابرکت نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں بے ہوگا۔ شک، بے شک، وگرنہ اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، طبرانی معجم کبیر جلد 6 صفحہ نمبر 268 پہ ہے، اور اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ جلد 3 صفحہ نمبر 193 پہ ہے، اور اسی طرح کنز العمال جلد 10 صفحہ نمبر 210 پہ ہے۔ یہ کیا لکھا گیا ہے کہ جو بندے ایمان کے ساتھ عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر کے افطاری کروائیں گے یا سحری کروائیں گے تو پورا مہینہ فرشتے جو ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، سبحان اللہ، اور سبحان لیلۃ القدر والی رات میں آ کر جبریل امین مصافحہ کریں گے۔ سبحان یہ اللہ، ساری فضیلتیں اس وقت ملیں گی جب ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ اور قرآن کی محبت ہوگی، اور قرآن کا درد ہوگا، اور رسول اللہ سے وفا ہوگی۔ بے شک، بے شک، بالکل۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ عشق مصطفیٰ سے سرشار بھی رکھنا ہے، اور اپنی معمولات کو بھی بہتر سے بہتر، اور درود پاک ناظرین کرام ہمیں اپنے ایک ایک سانس کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے کہ یہی درود پاک ہے جو ہمیں ان مشکلوں سے باہر نکالے گا۔ ہمارے ساتھ معین چشتی ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئے، سبحان اللہ، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئے،
مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا مدینہ یاد آتا ہے۔ رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں، رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں، یہ تیرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا مدینہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک پروگرام میں مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے رمضان المبارک کی ان پر نور لمحات میں خصوصی نشریات عطائے رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر۔